दरअसल ये एक किस्म की आगाही मुहिम थी जो हमें किसी देहात में जाकर करनी थी। हमने किसी मखसूस देहात में जाना था, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके एक तरह की आगाही मुहिम देनी थी। अब चूँकि कोविड अपने उरूज पर है, सफरी पाबंदियाँ भी हैं और भी दीगर मसाइल हैं जिनकी वजह से हम अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन इलाकों में नहीं जा पाए। सो हमने बिलाखिर एक तरह का इंडोर सेशन रखा है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जहां हम एक देहात में जाकर चंद लोगों को इकट्ठा करके उन तक अपनी बात पहुंचाते, उसकी बजाय हमने मुख्तलिफ़ इलाकों से नुमाइंदगी रखने वाले चंद अफराद की बैठक यहाँ पे रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये तरीका ज़्यादा मौसर साबित होगा। इन मुअज़्ज़ज़ अफराद की वजह से हमारा पैगाम ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाएगा। तो चलते हैं, इजलास की मज़ीद कार्रवाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रहान मलिक और आज की हमारी इस नशिस्त का मौज़ूए गुफ्तगू है लोग क्या कहेंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं इसमें इतनी वुसअत, इतनी गुंजाइश मौजूद है कि बड़ी से बड़ी सोसाइटी हो, छोटी से छोटी कम्युनिटी हो, आप इसको उस पर लागू कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप देहात के रहने वाले हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, आप एलीट क्लास से हैं, आप खा किसी भी तबके से हों, ये जुमला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जुमला क्या है? ये दरअसल एक किस्म का नफ्सियाती दबाव है, ये एक किस्म का नादीदा खौफ है जो हर ज़ी शऊर के आसाब पे किसी न किसी शक्ल में सवार रहता है। हमारी हर सोच में, हमारे हर अमल में इसका ख़ासा अमल दखल मौजूद है। इससे जुड़ी मज़ीद मस्बत और मनफी बातें क्या हो सकती हैं, आगे चलकर इस पर बात करते हैं। कोई भी नौमौलूद बच्चा जिस भी मुआशरे में पैदा होता है वो उस मुआशरे के रहम करम पर होता है। मिसाल के तौर पर पैदा होते ही उसे वालिदैन का दीन या धर्म इख्तियार करना पड़ता है। वो जैसे होश संभालता है तो सबसे पहले अपनी ख़ानदानी और कौमी रिवायात की पासदारी को सबसे मुकद्दम जानता है। वो हर ऐसा काम करता है जो उसके बुज़ुर्गों से होता चला आ रहा हो और इसी तरह हर ऐसे काम से बाज रहने की हर मुमकिन कोशिश करता है जो उसकी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने कभी ना किया हो। यानी कि उसकी ज़ाती तरजीहात, उसकी ज़ाती दिलचस्पियाँ, उसके ज़ाती रुझानात, उसके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों की पसंद नापसंद पे मुनहसर होते हैं। अब यहाँ पे एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि लोग क्या कहेंगे का जो जुमला है इसका कुली तौर पर मनफी तासुर लेना भी ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा काम है जिससे आपका मुआशरा, आपका मज़हब आपको मना करता है और उस पर आपको ये डर भी हो कि अगर मेरी इस हरकत का इल्म लोगों को हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और फिर उस डर की वजह से वो शख्स उस काम के करने से बाज भी रहता है, तो फिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, फिर तो ये होनी चाहिए। लेकिन इस तासुर को अपने ऊपर इस कदर हावी कर लेना कि हर काम में, हर फेल में ये सोचना कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वैसा करता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, हर मामले में ख़ुद से ज़्यादा दूसरों को अहमियत देना, उनकी बातों को अहमियत देना और ख़ुद को दूसरों की नज़र से देखना, ये एक किस्म की बीमारी है। यहाँ पे आप नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। कुछ ना कुछ तो आपकी अपनी ज़ात की, आपके अपने नज़रियात की अहमियत होनी चाहिए। मुकम्मल तौर पे अपनी ज़ात की नफ़ी करके आप दूसरों की पसंद नापसंद के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बहरहाल, इख्तिसार के साथ हम अपने मौजू का अहाता करते हैं। दुनिया के तकरीबन हर मज़हब ने, हर तहज़ीब ने अपने मानने वालों को ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं। हमारे मुक़द्दस जज्बात के इजहार के लिए हर मज़हब ने, हर तहज़ीब ने मुख्तलिफ़ तरीके हमारे सामने रखे हैं। मिसाल के तौर पे खुशी के मौके पे हमारे पहनावे, हमारी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ़ होती है और इसी तरह किसी गम के मौके पे सूरत हाल अक्सर तब्दील हो जाती है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई खुशी का मौका हो और कोई शख्स सीना कूबी कर रहा हो, अपने बाल नोच रहा हो, या फिर कोई गम का मौका हो और कोई शख्स दीवाना वार नाच रहा हो? यकीनन ऐसे मौक़ों पे कोई भी शख्स ऐसी गैर मुहज़्ज़ब हरकत नहीं कर सकता। इसी तरह शादी ब्याह के खुशी के मौके पे
7 قسم کے پکوانوں سے اپنے یاروں کی قرابت داروں کی ضیافت کی جاتی ہے، اور دوسری طرف فوتیدگی والے گھر میں روٹی پڑی رہتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ رسا پہروں بھوکے رہتے ہیں جیسے مرنے والے کے ساتھ ان کی بھوک بھی مر گئی ہو۔ اب جو میں بات یہاں پہ کرنے چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے۔ ضیافت یا دعوت کا جو تعلق ہے وہ کسی بہت بڑی خوشخبری کے ساتھ خاص ہے، کسی غم کے ساتھ نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی بے اولاد جوڑے کے ہاں ایک لمبے عرصے کے انتظار کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ کسی نئے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، الیکشنز میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح کی اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یعنی جب انسان پہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہوتا ہے، کوئی انعام ہوتا ہے، تو وہ شکر گزاری کے طور پہ اپنے قرابت داروں کی، اپنے یاروں کی ضیافت کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ شکرانہ نعمت کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا خوشی کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ اب دوسری طرف فوتیدگی ہے، اہل میت کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، چیخ چیخ کر لوگوں کے گلے خشک ہو جاتے ہیں، اہل میت کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنوں کا بچھڑ جانا اتنا المناک، اتنا اچانک بھی ہوتا ہے کہ چولہے پہ چڑھی ہانڈی اور توے پہ پڑی روٹی اتارنے کا وقت بھی نہیں دیتا۔ تو ایسے میں جب کہ اہل میت شدید آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں، اہل میت کی طرف سے کسی ضیافت کا اہتمام کیے جانا خلاف نقل اور خلاف عقل بات لگتی ہے۔ شہروں میں لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ ایسا نہ بھی ہوتا ہو، لیکن جو چیز میں نے دیہاتوں میں دیکھی ہے اور تقریباً ہر دیہات میں دیکھی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل میت گھر میں رکھی میت کو کفنانے اور دفنانے سے زیادہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں تعزیت کے لیے آئے لوگوں کو کچھ کھلا پلا کے نہ بھیجا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں، جی ہاں، لوگ کہتے ہیں اگر بالفرض محال کوئی شخص کسی فوتیدگی والے گھر سے بنا کچھ کھائے پیے لوٹ جائے تو وہ گھر جا کر کہتا ہے، بڑے عجیب لوگ ہیں جی، کھانا تو دور، مجھے پانی تک نہیں پوچھا گیا وہاں پہ۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے اس طرح کی باتیں سن رکھی ہوں گی۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر میں ایک مسلم معاشرے کے مسلم فرد ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ تمام چیزیں ترک کرنی ہوں گی جو اسلام نے ہم پر لازم نہیں کی، کیونکہ اسلام کی پیروی میں آسانی ہی آسانی ہے اور ہماری رسم و روایات کی پیروی میں سراسر پریشانی ہے۔ اگر اسلام نے ہم پر کچھ لازم کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کا قرض ادا کیا جائے، اگر وہ کسی کا مقروض ہے تو۔ اس کے بعد اس کے ترکے کی منصفانہ تقسیم عمل میں لائی جانی چاہیے۔ یہ چیزیں تو بعد میں آتی ہیں جو ہم نے سب سے مقدم سمجھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہماری شادیاں ہیں، ہماری شادیاں بھی اسلامی تعلیمات کے بالکل قریب سے بھی نہیں گزری۔ جو لازم تھا وہ چھوڑ دیا، اور جو غیر لازم، غیر مناسب، غیر شرعی تھا اس کو لازم سمجھ کر مضبوطی سے تھام رکھا ہے ہم نے۔ یہ تو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا ہے، اس کے وقار میں، اس کے تشخص میں اضافہ کیا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ خود ہم نے عورت کو کتنی عزت دی ہے؟ ہم نے عورت کے حقوق میں سے کتنے حقوق پورے کیے ہیں؟ جہیز جیسی غیر شرعی اور غیر مناسب چیز کو ہم نے ضروری سمجھ رکھا ہے، حالانکہ جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیرت النبی میں اور صحابہ کی زندگی میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لاکھوں مالیت کا جہیز تو دے دے، لیکن اس کو اس کا وراثت کا حصہ نہ دے، تو یقینی طور پہ وہ شخص گناہ گار ہے، غاصب ہے، اس سے باز پرس ہوگی۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم جی اپنی زمینیں پرائے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے، حالانکہ بیٹی حوالے کر چکے ہوتے ہیں جو کہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایک صاحب میرے والد صاحب سے الجھ رہے تھے کہ جناب آپ چند کنال زمین کی بات کرتے ہیں، میں نے جو اپنی بیٹی کو اتنے زیور اور اتنے مویشی جہیز میں دیے تھے وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ کیا ابھی اس کا حق پورا نہیں ہوا؟ اب آپ خود سوچیں، جن لوگوں کو حق اور ہدیے کا فرق معلوم نہ ہو ان سے کیا بندہ الجھے؟ ارے بھائی، حق تو وہ ہے جو تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک آپ کی اولاد آپ کو معاف نہ کر دے۔ اور اس میں بھی ایک باریکی ہے، اگر آپ کی اولاد آپ کو معاف کر بھی دیتی ہے لیکن
ان کی اولاد اگر اپنے ماں باپ کو معاف نہ کرے کہ آپ نے ہمارے حصے کا ترکہ ہمارے ننیال کے ہاں کیوں چھوڑا، تو پھر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف ہدیہ ہے، ہدیہ وہ چیز ہے جو آپ اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے اپنی اولاد کو دیتے ہیں، چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں، اس میں کون سی زبردستی والی بات ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی ڈر، وہی خوف کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر دیا، حالانکہ وراثت والا حق یاد نہیں ہے یہاں پہ۔ میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے، مائیں کئی سالوں کی محنت سے بیٹیوں کا جہیز تیار کرتی ہیں، جب کبھی بھی شہر کا جانا ہوتا ہے تو اپنی ضروریات سے فراغت کے بعد 2-4 چیزیں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے ضرور خرید لیتی ہیں۔ کپڑے، بستر، تکیے، برتن وغیرہ جوڑنے میں کئی سال لگا دیتی ہیں، اور رخصتی والے دن ٹیلے پہ کھڑی ہو کر ہاتھ لہرا لہرا کر ایک ایک چیز گنوا کے بتاتی ہیں کہ یہ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ان کی دلی تسلی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اس خوف میں جی رہی ہوتی ہیں کہ اگر بیٹی کو اتنے زیور، اتنے برتن، اتنے بستر، اتنے تکیے نہیں دیے تو لوگ کیا کہیں گے، بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر دی۔ اور وہ بیٹیاں بھی تو اپنی ماؤں کا عکس ہوتی ہیں، وہ میکے سے ملنے والے سامان کو 20 سال تک ہاتھ بھی نہیں لگاتی، اور جب ان کی اپنی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو وہی 20 سال پرانا فیشن نکال کے اپنی بیٹی کے سامنے رکھتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو بیٹا، یہ سوٹ تمہاری نانی اماں نے مجھے جہیز میں دیا تھا اور میں نے آج تک نہیں پہنا، تم پہنو، تم پر جچے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم معاملہ بیوہ کی شادی کا معاملہ ہے۔ دراصل میں جتنے بھی رسموں پر، روایات پر بات کر رہا ہوں، یہ متحدہ ہندوستان کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ جہیز، بری، رت جگہ، مہندی، اور مذہبی حوالے سے میں پیشگی معذرت چاہوں گا، اہل میت کے گھر کا کھانا، تیجا، ساتواں، چہلم اور برسی کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے۔ دراصل متحدہ ہندوستان میں صدیوں ایک ساتھ رہنے کے نتیجے میں ہماری خوشی اور غمی کی تقریبات ایک جیسی ہو گئی ہیں۔ انہی مشترک چیزوں میں سے یہ بیوہ کی شادی والا معاملہ بھی ہے۔ دراصل ہندو دھرم میں بیوہ پر زندگی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی باقی ماندہ جتنی بھی زندگی ہے وہ سوگ میں گزرتی ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب میں یہی چیز اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں۔ بیوہ کا دوبارہ نکاح کرنا انتہائی معیوب سمجھا جا رہا ہے، اتنا معیوب کہ کوئی بیوہ سے نکاح کرنے والا شخص 4 بندوں میں بیٹھ کر یہ اعتراف نہیں کر سکتا کہ میں نے بیوہ سے شادی کی ہے۔ اور دوسری طرف جوان عمری میں بیوہ ہونے والی لڑکی کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ابھی اس کے خاوند کو مرے ہوئے 2 سال بھی نہیں ہوئے اور ابھی اسے شادی رچانے کی پڑی تھی۔ یقین جانیں، یہ لوگوں کی باتیں نہ ہوں تو زندگی بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک جوان عمر لڑکی کا اس دور پر فتن میں بغیر شوہر کے رہنا کیسے ممکن ہے؟ تقاضۂ بشریت کے تحت ہزاروں ایسی ضروریات ہیں جن کا تقاضا وہ صرف اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے معاشرے کا پریشر ہی اتنا ہے، دباؤ ہی اتنا ہے کہ وہ بیچاری اپنی بنیادی ضروریات کو بھی معطل کر لیتی ہے۔ پہل تو وہ کر ہی نہیں سکتی، لیکن اگر کہیں سے نکاح کا پیغام آ بھی جائے تو کبھی حالت سوگ اور کبھی بچوں کا بہانہ بنا کر، بچوں کی آڑ لے کر، ان کا سہارا بنا کر انکار کر دیتی ہے۔ لیکن در حقیقت زیادہ تر واقعات میں یہی خوف موجود رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ ایک بیوہ عورت کا عمر بھر کے لیے میکے جا کر بیٹھ جانا مزید گھریلو ناچاکیوں کا باعث بنتا ہے۔ گھر کی بہوؤں کو گھر میں بیٹھی نند 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی، اور اوپر سے اگر اس کے 2-4 بچے بھی ہوں تو یوں تو سمجھیں دوہرا عذاب ہو جاتا ہے گھر والوں کے لیے۔ اور ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ سگے بھائی اپنی بہنوں سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی بیگمات مسلسل ان کے کان بھرتی رہتی ہیں۔ سو میری دانست مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیوہ عورت کو اگر امکان موجود ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا گھر بسا لے، نہ کہ لوگوں کی باتوں سے ڈرتی پھرے۔ لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے حصے کی خوشیاں اس پر حرام کر دیں۔ اسی طرح کئی لوگ اپنے خوابوں کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیتے ہیں، اپنے جنون سے، اپنے مقصد سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ دراصل ان کا وہ خواب، ان کا وہ پیشہ، ان کا وہ جنون تھوڑا منفرد، مختلف نوعیت کا ہوتا ہے،
اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارے کردار پہ، ہمارے خاندان پہ باتیں ہوں گی. اگر ہم اس طرف بھی نکل جائیں تو بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے کام، بہت سے ایسے پیشے موجود ہیں جن کو اختیار کرنے میں بظاہر کوئی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ اس چیز کو، ان چیزوں کو کھلے دل سے قبول نہیں کرتا. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے خوابوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور ان کے خواب ان کے سینوں میں دفن ہو کے رہ جاتے ہیں، کبھی تعبیر نہیں پاتے. اور ویسے بھی اگر میں اپنے مشاہدے کی بات کروں تو میں نے جس کسی کو بھی لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں لوگوں سے ڈرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. یہ دراصل ہمارا خود ساختہ خوف ہے جو ہم نے خود پر مسلط کر رکھا ہے. جی لوگ کیا کہیں گے. اگر آج ہم اس خیال کو جھٹک دیں، آج ہم اس ڈر کا اثر لینا چھوڑ دیں تو یہ ڈر اپنی موت آپ مر جائے گا. لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. آپ نے ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈریں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو منع کیا ہو. آپ ڈریں تو کسی کا دل دکھانے سے ڈریں، کسی کا حق کھانے سے ڈریں. لیکن جب آپ حق بجانب ہوں اور اس بات کا کامل یقین بھی ہو تو پھر چاہے سارا زمانہ مقابل آ جائے، دبک کر بیٹھنے سے بہتر ہے ٹکرا جائیں. حق پہ قائم رہیں، چاہے پوری قوم کی مخالفت لینی پڑے. اور یہی ایک مومن کا خاصہ ہونا چاہیے. زندگی نہایت مختصر مگر حسین چیز ہے. اسے بے بنیاد خوف کی بھینٹ نہ چڑھائیں. نہ ہی یہ لوگ اور نہ ہی ان کی باتیں آپ کے پاؤں کی زنجیر بن سکتے ہیں. اگر آج سے آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، یقین مانیں زندگی آسان ہو جائے گی.